कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक बार फिर हाजिर है बहुत ही प्यारे प्रोग्राम के साथ, और इस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। इंशाअल्लाह आज भी हम एक कहानी सुनेंगे अच्छी सी, और आज का जो वाक़या है वो है एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और इनकी कौम के बारे में। ठीक है, एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी हम सुनेंगे, उनकी कौम के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बरक़ात हैं, तो हमें चाहिए कि हम कसरत से इस वजीफ़े को, यानी इसको हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें। दुरूद पाक पढ़ते रहें, सुबह उठें तो आप दुरूद पाक पढ़ें, शाम हो तब भी आप दुरूद पाक पढ़ो, दोपहर में भी आपको टाइम मिले दुरूद पाक पढ़ें। एक ख़ास वक्त आप निकाल लें पूरे दिन के अंदर कि इस टाइम मैंने दुरूद पाक पढ़ना है। क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। वो टाइम जैसे ही आएगा तो आपको याद आ जाएगा मैंने दुरूद पाक पढ़ना है। आप बैठे अच्छे अंदाज में और दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इसकी आपको बरकतें भी मिलेंगी। आइए कहानी को हम शुरू करते हैं, और आज की कहानी का जो मौजू है सुनो कहानी का, वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, और अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है। और इसके साथ साथ जिस कौम की तरफ आपको भेजा गया, प्यारे बच्चों, अंबिया कराम को किसी न किसी कौम की तरफ भेजा जाता था, किसी न किसी कौम की तरफ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मिसाल के तौर पर हम कौन हैं? मुसलमान हैं। हमारे नबी कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ये खासियत है कि आपको तमाम जहानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। लेकिन जो आपसे पहले अंबिया कराम थे, उन्हें किसी न किसी ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता था। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हम आ जाएँ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, कौम नूह कहलाती है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हमने सुना कि आपको जिस कौम की तरफ भेजा गया वो कौम लूत कहलाई। तो प्यारे बच्चों, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने एक कौम की तरफ भेजा। किसकी तरफ भेजा? एक कौम की तरफ। और उस कौम का नाम था कौम आद। क्या नाम था? कौम आद। तो इंशाअल्लाह आज हम सुनेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी और इनके कौम आद के बारे में भी। प्यारे बच्चों, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम आद की हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। कौम आद ये कैसी कौम थी? कौम आद कैसी कौम थी, क्या करती थी? हमने सुना पिछले एपिसोड्स में भी अपने कि हमने जिन जिन अंबिया कराम का तज़किरा किया, तो बाज़ कौमें जो थी वो बहुत नाफरमानियाँ किया करती थी। मिसाल के तौर पर कौम लूत, हमने सुना था कौम लूत के हवाले से कि कौम लूत बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुब्तला थी, गलत काम किया करती थी। कौम आद के हवाले से प्यारे बच्चों ये है कि कौम आद भी एक तरह से बुराइयों में मुब्तला थी। किस में मुब्तला थी? बुराइयों में, यानी गलत काम किया करती थी, बुरे काम किया करती थी। वो कौन से काम थे? रास्ते में बैठकर ये चलने वालों को परेशान करते थे, यानी रास्तों पर बैठ जाते थे और जो चल के जा रहा होगा उसको क्या करेंगे? परेशान करेंगे। अब आप देखें कि रास्ते में बैठकर कहीं आजकल भी ना बड़े जो होते हैं वो बाज़ औक़ात नौजवान किस्म के, तो वो रास्तों में बैठे हुए होते हैं, तंग कर रहे होते हैं दूसरों को। तो इस तरह के काम हमने नहीं करने, ये काम अच्छे काम नहीं है। इसी तरह उनका मजाक भी उड़ाते थे, यानी कौम आद जो थी ये रास्ते में चलने वाले लोगों का मजाक उड़ाया करती थी।
ان کے اسی عمل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تم راستے سے گزرنے والوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو تاکہ اس پر چڑھ کر گزرنے والوں سے مذاق کرو؟ پیارے بچوں، قوم عاد جو تھے یہ بہت زبردست قسم کے طاقتور لوگ تھے، اور یہ لوگ بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے گھر جو تھے یہ پہاڑوں پر بناتے تھے۔ کہاں بناتے تھے؟ پہاڑوں پر اپنے گھروں کو بنایا کرتے تھے، اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، تکبر تھا کہ ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اپنے گھروں پر اتنے بڑے بڑے لوگ گھر بنایا کرتے تھے اور پہاڑوں پر گھر بنایا کرتے تھے، تو اس پر بھی ان کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ پیارے بچوں، اسی طرح لوگوں کو بری طرح یہ لوگ مارا بھی کرتے تھے، کلنگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اللہ پاک کے عذاب سے ڈرو، تم اللہ پاک کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے اور عدل و انصاف یعنی جسٹس کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں مجھے فالو کرو۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم کے کئی لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ پاک نے ان سے بارش روک لی۔ کیا روک لی؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت دی، ایمان لانے کی دعوت دی، بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو پیارے بچوں، جب قوم عاد یہ ایمان لے کر نہیں آئی، اکثر لوگ ان میں ایمان لے کر نہیں آئے، تو اللہ پاک نے ان سے بارش کو روک لیا۔ پیارے بچوں، 3 سال تک وہاں بارش نہیں ہوئی۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ جب اتنے لمبے ٹائم تک کسی بھی علاقے میں بارش نہ ہو نا، تو ہوتا کیا ہے پیارے بچوں کہ وہاں کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بارش سے کھانے پینے کا تعلق کیا ہے؟ سوال آ رہا ہوگا نا کہ بھائی بارش ہوگی تو کھانا ملے گا، ہم تو آج بھی کھا کر آئے گھر سے کھانا۔ حمزہ بھائی ایسا ہی ہے، بھائی بارش روک لی تو 3 سال تک بارش نہیں ہوئی وہاں پر، تو کیا ہوا؟ وہاں پر کھانے پینے کی کمی ہو گئی۔ پیارے بچوں، بارش یہ اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اناج اگتا ہے۔ کیا اگتا ہے؟ اناج جسے کہتے ہیں ہم فوڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ فوڈ۔ فصلیں اگتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چاول کھاتے ہیں، چاول کے لیے بارش ضروری ہے۔ چاول کھاتے ہیں نا، گندم ہے، گندم کی فصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کھانے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں، اس کا جو تعلق ہے نا پیچھے، اگر ہم پیچھے چلے جائیں بہت، سب سے پہلے جو اسٹیپس ہوتے ہیں کہ کسی بھی پودے کو لگایا جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ پانی۔ کیا دیتے ہیں؟ پانی۔ تو بارش بھی تو پانی ہے نا، کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو بارش اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ پاک بارش بھی رحمت والی برسا ہے۔ تو اب وہاں کیا ہوا؟ قوم عاد سے بارش کو روک لیا۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں، جس کے ریزلٹس میں کیا ہوا کہ وہاں کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب پیارے بچوں، حضرت ہود علیہ السلام پر قوم عاد میں سے 3 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ کتنے لوگ؟ صرف 3 لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ان تینوں نے اپنی قوم میں یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اپنی قوم والوں کو بتایا نہیں تھا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان تینوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، قوم عاد کی طرف، کہ تم جا کر اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پر ایمان لے کر آئیں، اللہ سے ڈریں، جو گناہ کیے ہیں، جو برے کام کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو اللہ پاک انہیں بارش بھی عطا کرے گا اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ بارشیں آئیں گی، نہریں جاری ہو جائیں گی، باغات بن جائیں گے، بہت سارا مال بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے اور کیا کریں؟ توبہ کریں۔ کیا کریں؟ توبہ کریں، معافی مانگے، اللہ پر ایمان لے کر آئیں، تو اللہ پاک ان لوگوں کو پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر دے گا۔ تو جب وہ تینوں جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس سمجھانے کے لیے، تو ان کی قوم نہیں مانتی، بالکل بھی نہیں مانتی۔ اب پیارے بچوں، پہلے کی قوموں کا نا اس ٹائم پر ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی پرابلم آتی نا ان کے پاس، تو وہ جو ہے کعبہ شریف میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کعبہ شریف میں جاتے اور وہاں پر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ اب یہ لوگ بھی قوم عاد والے یہ سب چلے گئے کعبہ میں۔ کہاں چلے گئے؟ کعبہ شریف میں چلے گئے۔ جب ان پر مصیبت آئی، 3 سال سے بارش نہیں ہوئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں،
تو ان کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ مکہ شریف میں جاتا ہے اور وہاں خانہ کعبہ میں یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرنے لگے. انہی لوگوں میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو 3 لوگ ایمان لے کر آ چکے تھے، جو 3 لوگ ایمان لے کر آ چکے تھے وہ بھی موجود تھے، وہ بھی ان لوگوں میں موجود تھے. اب یہ لوگ کر رہے ہیں دعائیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو ان میں سے ایک شخص نے، کن میں سے؟ جو ایمان لا چکے تھے، جو ایمان، کتنے لوگ تھے وہ؟ 3. تو ان میں سے ایک شخص نے، ان کا نام ہے حضرت مرثد بن سعد. کیا نام ہے؟ مرثد بن سعد. یہ ایمان لا چکے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر. انہوں نے اپنے اسلام کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں کر لو، تم جتنی چاہے کوششیں کر لو، تم پر بارش نہیں ہوگی. جب تک تم اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تب تک تم پر بارشیں نہیں ہوں گی. اب جب یہ حضرت مرثد بن سعد ان سے یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کی قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ایمان لا چکے، یہ تو پہلے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. جب ان کی قوم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مرثد بن سعد جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، تو پیارے بچوں وہ قوم والے حضرت مرثد بن سعد کو بہت بری طرح مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت بری طرح مارتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے ہٹا دیتے ہیں، قوم سے الگ کر دیتے ہیں. اور اب جو ہے دوبارہ وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں. اب جب دعائیں کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک 3 بادلوں کو بھیجتا ہے. کتنے بادلوں کو؟ 3. نمبر 1 ریڈ، لال کلر کا بادل. نمبر 2 بلیک، کون سا کلر کا؟ بلیک. کالے کلر کا بادل. اور تیسرا جو بادل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفید کلر کا. کون سا کلر کا؟ سفید. سفید. وائٹ، بلیک اور ریڈ. کالا، سفید اور لال بادل، یہ 3 بادل آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے اے قوم عاد، تم ان 3 میں سے کوئی ایک بادل سلیکٹ کرو. ان 3 میں سے کوئی ایک بادل سلیکٹ. ایک بادل سلیکٹ کرنا ہے. تو وہ بادل سلیکٹ کرتے ہیں بلیک، کالا بادل وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کالے بادل میں بارش نہیں آئے گی، ان کے لیے کچھ اور آنے والا ہے. یعنی کہ کیونکہ وہ تو نافرمان لوگ تھے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو اللہ پاک نے ان پر اب کیا دینا تھا؟ عذاب. کیا نازل کرنا تھا؟ عذاب. تو اس لیے 3 بادلوں کو بھیجا. اب یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں کالا بادل. اب وہ کالا بادل ان لوگوں کی طرف آنے لگتا ہے. قوم عاد کے لوگ کالے بادل کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں. ابھی تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو بس 3 سال سے جو بارش رکی ہوئی تھی وہ کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی اور اب بارش جو ہے شروع ہو جائے گی. اب ہمارے جو سبزے ہیں وہ بھی اگ جائیں گے، کھیت اگ جائیں گے، باری پانی ہو جائے گا، ہمیں پانی پینے کو ملے گا، جانور پانی پیئیں گے. یہ سب سوچنے لگے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہونے کیا والا آگے. ٹھیک ہے، اب کالا بادل آتا ہے. پیارے بچوں، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، دیکھ لو اللہ پاک کا عذاب بادل کی صورت میں تمہاری طرف آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ تمہاری طرف. یعنی کہ خبردار کر دیا حضرت ہود علیہ السلام نے. مگر قوم کے برے لوگوں نے اپنے نبی کو سچا نہ مانا. ابھی بھی وہ نہیں سمجھے، ابھی بھی وہ نہیں سمجھے. تو اور کہا کہ کہاں کا عذاب؟ کہنے لگے کہ کہاں کا عذاب؟ کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے، کالے بادل سے تو بارش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بارش. تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو پیارے بچوں، یہ بادل جو تھا یہ آیا مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، ویسٹ کی سائڈ سے یہ بادل آیا اور ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی، یعنی بہت تیز ہوا آئی جو اتنی تیز تھی کہ اونٹوں کو ان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ لے کر کہیں سے کہیں پھینک دیا. یعنی اونٹوں کو اٹھا کے پھینک دیا. اونٹ ہے نا، اونٹ کھڑا ہوا ہے تو بھاری ہوتا ہے. اس ہوا نے اونٹ کو ایک جگہ سے، مثال کے طور پر اونٹ آپ کے پیچھے اور آپ کے پیچھے آ گیا. میں آپ کو مثال دینے کے سمجھا رہا ہوں. اونٹ اڑ کر، یعنی کہ ہوا اتنی تیز تھی، اونٹ اور اونٹ پر جو بیٹھا ہوا تھا شخص وہ سمیت کہیں کا کہیں چلے گئے. اتنی تیز آندھی آئی، اتنی تیز ہوا چلی اور اتنی زوردار یہ ہوا ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے مضبوط محلوں میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر دیا. اب یہ تو بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کو بڑا ناز تھا، فخر تھا اپنے محلوں پر. پہاڑوں میں بناتے تھے. محل بھی کہاں بنائے ہوئے تھے؟ پہاڑ. اور پہاڑ جو ہے ایک مضبوط جگہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مضبوط جگہ ہوتی ہے. پہاڑ آپ نے دیکھے نا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں.
تو یہ جو ہے مقابلہ کر لیتے ہیں پہاڑ کسی بھی چیز کا. تو اب یہ اپنے محل میں گھس گئے, دروازوں کو بند کر دیا. آگے کیا ہوتا ہے؟ آندھی اتنی تیز تھی پیارے بچوں کہ ان کے دروازوں کو بھی اکھاڑ دیا, اور پوری بلڈنگز یعنی جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے محل, اس کو ہلا کر رکھ دیا. 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی. کتنے دن تک؟ 8 دن تک اور 7 راتوں تک یہ آندھی چلتی رہی, اور یہاں تک کہ قوم عاد کے سب لوگ مر گئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے اندر ہلاک ہو گئے, اور کوئی بھی شخص نہیں بچا. پھر کالے رنگ کے پرندے یعنی برڈز آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کالے رنگ کے برڈز آئے, اور انہوں نے سب ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا, اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا, اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے تھے آپ علیہ السلام ان کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے اور بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے, یہ قوم عاد تھی کہ جو اپنی برائیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی. اللہ پاک نے کیسا ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کو اتنے بڑے محل کہ جو یہ بنایا کرتے تھے اور ان کو اس پر فخر ہوا کرتا تھا, سب کو اکھاڑ کر پھینک دیا. تو ہمیں بھی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے, اور جو نعمتیں ہمیں اللہ پاک نے عطا کی اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. فخر اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ تکبر کرنا, غرور کرنا, یہ بھی قوم عاد کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی, یعنی کہ ایک ان کی عادت تھی, بری عادت تھی, بری ہیبٹس تھی. اسی طرح پیارے بچوں, یہ قوم عاد جو تھی یہ چونکہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئی تھی, اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر اس قوم کو ہلاک بھی کر دیا. تو یہ بھی انبیاء کرام کا ایک مقام ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے انبیاء کرام کی رسپیکٹ کریں. کیا کریں؟ رسپیکٹ کریں. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ کائنات کی بہترین شخصیات ہیں. کیا ہیں؟ بہترین, یعنی کہ اسپیشل پرسنالٹیز اگر کہا جائے تو ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کی مخلوق میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ زبردست اور ایک یوں سمجھیے بہترین رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرت کو فالو کریں, ان کی زندگیوں کو, کہ جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری. آپ دیکھیں نا, حضرت ہود علیہ السلام پر صرف 3 لوگ ایمان لے کر آئے تھے. کتنے لوگ؟ ابھی جو ہم نے اس واقعے میں سنا. لیکن آپ اللہ پاک کے نبی تھے, اللہ پاک کے نبی ہیں, 3 لوگ ایمان لے کر آئے, لیکن پھر بھی آپ قوم کو دعوت دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ نیکی کی, سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح وہ قوم جو ہے اللہ پاک پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اچھی چیز کی دعوت دینی چاہیے. ہم نیکی کی دعوت دیں, نماز کی دعوت دیں. کس کی دعوت دیں؟ تو یہاں پر جو ہے 6 کتنے ہیں یہاں پر یہ لوگ؟ تو آپ سب نیت کرتے ہیں نماز کی دعوت دیں گے. کس کو دیں گے دعوت؟ دوسروں کو جو نماز نہیں پڑھتے, اور خود بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ, نماز ہماری نہیں چھوٹے گی. چلیں بھائی, یہاں تو نیت ہو گئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, اور کوئی نماز ہماری چھوٹے گی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.